अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं खैबर क्रॉनिकल्स। आज की पॉडकास्ट में हम DJISPR की कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड सवालात करेंगे कि DJISPR की कॉन्फ्रेंस ने मुल्क की डायरेक्शन में एक नई डिबेट खोल दी है। ख़ास कर अफ़गानिस्तान बॉर्डर सिक्योरिटी और अंदरूनी गवर्नेंस पर कुछ पॉइंट्स उठाए गए जो कि काफ़ी क्लियर और स्ट्रॉन्ग थे। आज की पॉडकास्ट में हम DJISPR की कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड सवालात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़किया निगार फ़िदा अदील साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती वक्त का। फ़िदा सर, पहले तो ये बताइए कि DJISPR का ये कहना था कि हम अफ़गानिस्तान से जो सुलह है, उस अमन है, उसकी भीख नहीं मांगेंगे, हम ताकत से जो है वो हासिल करेंगे अमन। क्या कहेंगे इस बारे में कि उनकी इस बात का क्या मतलब हो सकता है आपके ख़्याल में? बहुत शुक्रिया। एक तो जब से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है तो तरह तरह की बातें की जाती रहीं, तरह तरह के मफरूज़ों के ऊपर बात की जाती रही। उस साइड से भी आप देखें तो उनका मीडिया, सोशल मीडिया बड़ा नेगेटिव इस्तेमाल होता रहा। इस साइड से भी कुछ सख्त बयानात गए और बीच में हमने देखा कि शायद ये जो दो तरफ़ा सिलसिला था दोहा से बाहर या इस्तांबुल से बाहर, यानी काबुल से और इस्लामाबाद से, तो फिर हो सकता है कि ये मुज़ाकरात का जो सिलसिला है इसको बीच में ब्रेक लग जाए, क्योंकि ज़ाहिर है कि इल्ज़ामात एक दूसरे पर हम बहुत सख्त लगाते हैं। और बीच में फिर ये भी एक बात आई कि जी पाकिस्तानी जो साइड है वहाँ से डिमांड यही है कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंसी है, जो यहाँ पे दहशतगर्दी है, वो भी आप रोकें। तो अफ़गान तालिबान ने कहा कि ये तो बिल्कुल नाजायज़ मुतालबा था। ये यानी हम तो अफ़गानिस्तान के अंदर के ज़िम्मेदार हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर इस तरह की सरगर्मियाँ ना हों, हम पाकिस्तान के अंदर कैसे ये कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है कि इस तरह की बात शायद हुई नहीं थी उस मुज़ाकराती जो अदवार हुए हैं दोहा में या इस्तांबुल में। तो फिर ये बहुत वाज़ेह है ये चीज़ कि जी हम अमन की या सुलह की भीख नहीं मांगेंगे, हम कर सकते हैं, हम ताकत के ज़ोर पर ये कर सकते हैं कि हम ख़ुद यहाँ पे ये सारे मसाइल हल करें। अब बीच में ज़ाहिर है कि जब इतने तवील घंटों पर मुहित ये मुज़ाकराती अदवार होते रहे हैं, 6 नवंबर को फिर से ये सिलसिला शुरू होगा, तो फिर ये देखा जाएगा कि जी एजेंडा वही पुराना है या इसमें कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं या कुछ चीज़ें कम की गई हैं। पाकिस्तान का तो बुनियादी एक वही चीज़ है कि पाकिस्तानी जो मिलिटेंट्स हैं वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल करते हैं, और यही वो एक पॉइंट है कि जिस पर बहुत ज़्यादा वहाँ से इख्तिलाफ सामने आता है कि जी नहीं, हमारी सरज़मीन पे तो कोई पाकिस्तानी मिलिटेंट नहीं है, कोई जंगजू नहीं है, कोई उनके कायदीन नहीं है। तो फिर जब सरहद पार दरअंदाजी के वाक़यात होते रहे हैं, और पहले तो पाकिस्तान का TTP के हवाले से और बाकी मिलिटेंट ग्रुप्स के हवाले से एक मौक़िफ़ था, तो फिर उसमें एडिशन ये हुई कि जी अफ़गान नेशनल्स जो हैं वो भी उसमें मुलव्वस पाए गए हैं, या पाकिस्तानी तंजीमों में अफ़गान नेशनल्स की भर्ती हो रही है। तो ये भी, इसको भी इल्ज़ाम समझा गया। और फिर हमने ये देखा कि बाकायदा कुछ वाक़यात ऐसे हुए कि जब वहाँ से तश्कीलें आईं, वहाँ से उन्होंने सरहद पार करने की कोशिश की, फिर झड़पें हुई, उनको मारा गया, फिर जनाब उनकी शनाख्त भी बताई गई कि जी ये कौन लोग हैं। और ये सारे सबूत जब उनको मुज़ाकराती अदवार में सामने रखे गए तो तब उनको थोड़ा सा पता चला कि हाँ, ये तो ज़ाहिर है कि वो नाकाबिल तरदीद ऐसे शवाहिद हैं कि उधर उस ये ऐसा नहीं है कि जी कोई पुरानी वीडियो दिखाई गई हो, या वहाँ पे सिर्फ ये भी नहीं था कि जी एक साइड से पाकिस्तान बैठा हुआ है, दूसरी साइड से अफ़गानिस्तान के लोग बैठे हुए हैं और आपस में बात कर रहे हैं, जो भी आप कह दें तो वो मान लें। बीच में तुर्की के जो हुक्काम हैं, जिनमें इंटेलिजेंस हुक्काम बहुत ज़्यादा काबिल ज़िक्र हैं, उसमें कतर के हुक्काम जो हैं बतौर सालिस वहाँ पे मौजूद थे, तो उनकी मौजूदगी में ये सारी चीज़ें हुई। अब ये सारे सबूत जब ये सारे शवाहिद जब इनको फराहम किए गए, इनको जब बताया गया कि जी आपके फ़लाँ सूबे के नायब गवर्नर के या गवर्नर के जो बेटे हैं वो इस तरह एक वाक़े में मारे गए हैं, इस तरह की तश्कीलात आई हैं, फ़लाँ तारीख़ को आई हैं, फ़लाँ जगह पे ये झड़प हुई है, इतने लोग मारे गए हैं, और जनाब ये उनके शनाख्ती कार्ड हैं, ये उनकी तस्वीरें हैं, आप उनकी लाशों के साथ मैच कर सकते हैं, और बाकायदा उनकी लाशें अफ़गानिस्तान के हवाले की गई हैं। ऐसे भी वाक़यात हुए, ऐसा नहीं है कि जी इन्होंने यहाँ पे मार दिया और दफन कर दिया, बाकायदा उनकी लाशें हवाले की गई हैं, और नाम और वल्दियत और ये सारा। तो अब बहुत ज़्यादा जो एक ज़िम्मेदारी की बात है वो अफ़गान तालिबान की भी है। ऐसा नहीं है कि जी अब सूरत हाल, और फिर बीच में ये जो बात आई है कि जी यहाँ से
جو صورتحال پاکستان کے اندر ہے وہ اس بنیاد پہ ہم جب تو سنتے ہیں نا تبصرے تجزیے تو ان میں ہم ایک دوسرے سے یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی افغان طالبان کتنا مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں پاکستان کے اندر دہشت گردی کو روکنے کے حوالے سے. تو ہم اس بنیاد پہ یہ بات کرتے ہیں کہ چونکہ ان تمام گروپس نے شیخ ہبت اللہ اخندزادہ کے ہاتھ پہ بیعت کیا ہوا ہے تو کیوں نہ وہ اس بیعت سے دستبردار ہو جائیں یا وہ انکار کر دیں کہ جی یہ میرے ہاتھ پہ اگر انہوں نے بیعت کیا ہوا ہے یہ اگر میرے فالورز ہیں تو میں ان کو آگ کرتا ہوں, ان سے میرا تعلق نہیں ہے. تو یہ ایک چیز ہو سکتی ہے کہ وہاں سے ایک واضح فرمان جاری ہو جائے کہ جی ان لوگوں سے میرا تعلق نہیں ہے, اور قندھار سے یہ فرمان بھی جاری ہو جائے کہ جناب پاکستان میں نہ تو کوئی نیٹو فورسز ہے, نہ کوئی امریکی فورسز ہے, نہ کوئی کفار کی فوج ہے, تو کیوں آپ وہاں پہ جا کے ان کے خلاف لڑتے ہیں, ان کو شہید کرتے ہیں, عام لوگوں کو بھی شہید کرتے ہیں. یہ آپ کی مقدس لڑائی نہیں ہے, یہ آپ کا جہاد نہیں ہے. تو اس قسم کا واضح فرمان اگر وہاں سے آ جائے تو اس حوالے سے تو ہو سکتا ہے. لیکن DGISPR کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ جی ہم دستبردار ہو گئے ہیں, ہم ہینڈز اپ ہو گئے ہیں اور یا ہم نہیں کر سکتے. ہم کہتے ہیں کہ جی طاقت کے بل بوتے کے اوپر ہم کر سکتے ہیں, تو ہم یہ کریں گے. اور اسی طرح جس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سرحدی علاقوں, قبائلی علاقوں کی سیکیورٹی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ یہ سیکیورٹی کے اقدامات جب ہوتے ہیں, جب فورسز کی موومنٹ ہوتی ہے تو فورسز کے اوپر حملے بھی ہوتے ہیں, بالکل ان کی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے. اور کیوں نہ نشانہ بنایا جاتا ہے, اسی لیے نشانہ بنایا جاتا ہے کہ یہ ملیٹنٹ گروپ سمجھتے ہیں کہ یہی فورسز ہیں کہ جو ان کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. سر آپ نے شیخ ہبت اللہ خانزادہ کی بات کی, کیا لگتا ہے آپ کو کہ وہاں سے فرمان کیسے جاری ہو سکتا ہے؟ مطلب ہم لوگ اتنا جو ہے میٹنگز وغیرہ کر رہے ہیں ترکی میں, تو ڈائریکٹلی وہاں سے بات کیوں نہیں کی جا سکتی؟ دیکھیں وہاں ظاہر ہے کہ بات تو ہو سکتی ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ایک ہی تصویر سوشل میڈیا پہ آتی ہے. ٹھیک ہے, شیخ ہبت اللہ خانزادہ جو ہیں یہ سپریم لیڈر ہیں افغانستان کے, ان کے وہ امیر المومنین ہیں, ٹھیک ہے, امارات اسلامی کے. وہ قندھار سے خال ہی باہر نکلتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ جب کسی وزٹ پہ بھی ہوتے ہیں ان کی نہ ویڈیو آتی ہے نہ ان کی تصویر کوئی آتی ہے. وہ زیادہ تر آڈیو کا استعمال کرتے ہیں, ریکارڈڈ آڈیو کا. اور پچھلی ایک اس میں خبر آئی تھی کہ انہوں نے ریڈیو کا استعمال کیا ہے, یعنی ایک ایسا میسج کہ جو ہر عام و خاص تک پہنچے. تو ان سے بات ہو سکتی ہے تھرو پراپر چینل, بات ہو سکتی ہے, کیوں نہیں ہو سکتی. لیکن بیچ میں یہ جو مذاکراتی عمل ہے, اب شیخ ہبت اللہ خانزادہ کے بہت سارے احکامات آتے ہیں لیکن وہ افغانستان کی اندرونی صورتحال کے حوالے سے ہوتے ہیں کہ جی لڑکیوں کی تعلیم کے معاملات ہوں, کوئی شرعی احکامات ہوں ان کی نظر میں جو ہیں, جو تبادلے ہیں, جو وہاں پہ تقرریاں ہیں, تو ان سارے حوالوں سے تو آ جاتا ہے کہ جی یا کوئی ہدایات ہوں کہ جی آپ لوگوں سے نرم رویہ اختیار کریں اور بیچ میں بھائیوں کی طرح رہیں. اس طرح کے احکامات تو آتے ہیں. وہ خارجہ امور میں دلچسپی کیوں نہیں لیتے؟ وہ جو افغانستان کے آس پاس کے ممالک ہیں, جو پڑوسی ممالک ہیں, وہ آج افغانستان کی حکومت کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, وہ ان معاملات میں دلچسپی کیوں نہیں لیتے؟ اگر ان کی دلچسپی یا ان کو شاید بتایا بھی جاتا ہو, یہ ساری بریفنگ ان کو دی جاتی ہو, شاید ان کے پاس اتنا وقت ہو کہ جی وہ یہ بہت سارے جو حساس معاملات ہیں ان کے حوالے سے بھی آگاہی حاصل کریں, تو ان کو شاید بتا دیا گیا ہو. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ان کو واضح طور پر یہ بتا دیا جائے کہ جی پاکستان کی شکایت کیا ہے اور کس حوالے سے ہے, تو وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اس میں ایسا وہ نہیں ہے کہ وہ کردار ادا نہیں کر سکتے, وہ کردار ادا کر سکتے ہیں. اس میں اگر افغانستان کے اندر جی یہ فلاں گروپ ہے, یہ ملا برادر کا گروپ ہے, یہ حقانی کا گروپ ہے, یہ قندھاری گروپ ہے, تو ان ساری چیزوں سے ہٹ کے اگر وہ ایک اجلاس بلائیں اور اس میں یہ کریں فیصلہ کہ جی پاکستان, اچھا ایک فرمان ان کا آ بھی چکا ہے اس حوالے سے کہ جی کسی بھی غیر ملکی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اسلحہ لے کر پھرے, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ ان کی اس طرح کی موومنٹ ہو. لیکن وہ موومنٹ افغانستان کے اندر ہوتی ہے. تو یہ ان کے بھی سوچنے کی بات ہے کہ ان کے احکامات پر کتنا عمل ہوتا ہے. یہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی ایسے احکامات جاری کروں گا جس پر عمل نہیں ہوگا, تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ان کی ریٹ کے اوپر, ان کی حکمرانی کے اوپر پھر سوال اٹھتا ہے. بالکل. ہاں. اچھا سر, DGISPR کی میٹنگ میں یہ بھی بریفنگ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ دہشت گردی سے نارکو اکانومی کا بھی تعلق ہے. مطلب منشیات اور دہشت گردی کا آپس میں کیا ہی لنک ہو سکتا ہے؟
دیکھیں جو ملیٹنٹس ہیں ان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی وہ بہت زیادہ بتہ خوری میں مطلب ویسے اغوا کی وارداتیں ہوتی ہیں، اس میں پھر یہ بتہ وصول کرتے ہیں، یا پھر ان کی فنڈنگ ہوتی ہے، یا پھر ان کو بطور پراکسی استعمال کیا جاتا ہے، ان کو مالی طور پر سپورٹ کیا جاتا ہے ہندوستان کی طرف سے، باقی ایجنسیز کی طرف سے. ایک تو وہ چیز ہے. دوسرا بہت ساری تنظیمیں ایسی ہیں کہ وہ مقامی سطح پر، جیسے آپ مختلف علاقوں میں مختلف خبریں آتی ہیں کہ جی 15 لوگ آ گئے، 25 لوگ آ گئے، دروازہ انہوں نے گھر کا کھٹکھٹایا اور کھانا مانگا، پانی مانگا کہ جی ہمیں کھانا کھلائیں. تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے پاس اگر روزگار کے مواقع نہیں ہیں، ان کے پاس اگر اس طرح کے وسائل نہیں ہیں، تو پھر ایک چیز یہ ان کی طرف اشارہ تھا DGISPR کا غالباً کہ منشیات کا کاروبار ہوتا ہے، اور خصوصاً خیبر ضلع میں بہت زیادہ یہ دھندا ہوتا ہے. منشیات جو ہے اس کی کاشت بھی ہوتی ہے، اس کی تیاری بھی ہوتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہی فصل کی شکل میں جب یہاں پہ یہ چیز تیار ہو جاتی ہے تو پھر وہ افغانستان چلی جاتی ہے، اور وہاں سے پھر باقی جو اس کی مختلف شکلیں ہیں، ہیروئن ہے، چرس ہے، آئس ہے، تو وہ چیزیں وہاں پہ تیار ہوتی ہیں. تو یہ کہا گیا ہے کہ جی جرائم پیشہ عناصر، یہ جو دہشت گرد ہیں یہ، اور مقامی سیاستدانوں کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے کہ جی ان سب کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ جب ان پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو پھر مقامی سیاستدان ہوں یا جرائم پیشہ عناصر ہوں تو ان کی بھی چیخیں جو ہیں وہ سنائی دیتی ہیں. مقامی سیاستدانوں کا کیسے پتہ چل سکتا ہے اور ان کے خلاف کیسے ایکشن لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ صرف مسئلہ اب جو ہے نا وہ نہیں ہے، صرف خیبر ضلع کی جہاں تک بات ہے نا، وہاں پہ صرف دہشت گردی کا مسئلہ نہیں ہے. ایک تو یہ وہ روٹ ہے کہ جس کے ذریعے بہت زیادہ اسمگلنگ ہوتی ہے. آپ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے بات کریں، آپ جب بھی سرحد بند ہوتی ہے تو آپ کو یہ خبروں میں سننے پڑھنے کو ملتا ہے کہ جی اتنے 100 ٹرکس جو ہیں یہ اس طرف کڑے ہیں، کنٹینرز کڑے ہیں، اس طرف بھی کڑے ہیں. اس میں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ٹرکس بھی ہوتے ہیں، ان کے کنٹینرز بھی ہوتے ہیں. یہ مال پاکستان کا راستہ استعمال کرتے ہوئے پورٹ قاسم سے، کراچی سے آتا ہے، افغانستان میں داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ اسمگل ہو کے پھر واپس پاکستان آتا ہے. تو یہ جو مارکیٹیں ہیں، باڑہ مارکیٹیں ہیں یا کارخانوں مارکیٹیں ہیں، اس مختلف نام ہیں. ملک کے جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں پر بھی یہ اسمگلنگ کا سامان جو ہے نا، یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے زہر قاتل ہے. جب بغیر کسی ڈیوٹی کے، بغیر کسی ٹیکس کے یہ سارا سامان جب آتا ہے تو پھر یہ نقصان ہوتا ہے. دوسرا غیر قانونی دھندا منشیات کا. اب جیسے میں اگر سادہ الفاظ میں کہوں، جب ان سے آپ کہیں وہاں پہ کسی بھی قبائلی جگہ پہ جہاں پہ منشیات کا دھندا ہوتا ہے، تو پھر جب آپ ان کو کہیں کہ یہ چرس جو ہے یہ بھی تو نشاور چیز ہے، یہ بھی تو منشیات کے، تو وہ کہتے ہیں یہ تو بڑا قلندری نشہ ہے. تو یہ کہہ کے وہ اس پہ یعنی ایک قسم کا اس کو جائز قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ خود کچھ سیاستدانوں سے میں نے سنا ہے یہ جو بڑا قلندری نشہ ہے، یعنی یہ لوگوں کو ترغیب دینے والی بات ہے نا کہ آپ یہ دھندا کریں، یہ کاروبار کریں، حالانکہ ہر نشہ آور چیز کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا. بالکل. ہاں سر، یہ DGISPR نے جو منشیات کے بارے میں ذکر کیا، کیا کہتے ہیں صوبائی حکومت اس کے خلاف کوئی اقدامات کرے گی؟ کس کے خلاف؟ یہ منشیات کے خلاف. جو دیکھیں منشیات کے خلاف تو ظاہر ہے کہ صوبائی حکومت تو اس باقاعدہ ادارے موجود ہیں، اور جیسے پاک منشیات سے پاک پشاور مہم کے حوالے سے ہم نے بہت باتیں سنی ہیں، بہت سارے اس حوالے سے اقدامات بھی ہوئے ہیں. لیکن یہ نشے کا استعمال کرنے والے جو افراد ہیں، جو آپ کو پلوں کے نیچے ریل پٹریوں پہ نظر آتے ہیں، سڑک کنارے آپ کو نظر آتے ہیں، یہ انجیکشن خود کو لگا رہے ہوتے ہیں، یا پھر وہ ہیروئن پی رہے ہوتے ہیں، اپنا ان کا طریقہ ہے. ان کو آپ اٹھائیں، ان کو آپ بحالی مراکز میں داخل کریں، ہسپتالوں میں آپ داخل کریں، کچھ مہینے آپ ان کا علاج کریں، پھر وہ صحت یاب ہوں، اور اس میں کچھ پرسنٹیج ہے کہ یہ واپس آ جاتے ہیں، اسی لعنتی دنیا کا شکار ہو جاتے ہیں، اس میں واپس چلے جاتے ہیں. تو بنیاد جو ہے وہ کیوں نہیں، جڑ کیوں نہیں کاٹی جاتی اس دھندے کی؟ یعنی جہاں پہ یہ لوگ نشہ کرتے ہیں آپ کو نظر آتے ہیں، جب آپ سڑک سے گزرتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے، لیکن ان کو نشہ فراہم کون کرتا ہے؟ یہ آتا کدھر سے ہے؟ یہ تیار کہاں ہوتا ہے؟ یہ لانے والے کون ہیں؟ یہ ان کو سپلائی کرنے والے کون ہیں؟ ان کے پاس یہ پیسہ کیسے آتا ہے کہ جب یہ پوڑی خریدتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ جڑ تک پہنچا جائے، ان فیکٹریوں تک پہنچا جائے جو گھروں کے اندر بھی قائم ہیں، جو حجروں کے اندر بھی قائم ہیں، جو لوگوں کے یعنی ایسے مراکز ہیں کہ اور ایسے لوگ اس دھندے میں ملوث ہیں
کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں اگر یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں، باہر آ جائیں. ہاں بالکل. اچھا سر، آج بھی شمالی وزیرستان میں پاک افغان بارڈر کے قریب سیکیورٹی فورسز کارروائی میں 2 خارجی ہلاک ہوئے ہیں اور 7 زخمی بھی ہوئے ہیں، لیکن 2 خارجی جو ہلاک ہوئے ہیں ان میں سے ایک خارجی افغان سیکیورٹی میں کام کرتا ہوا نکلا ہے، ہلکار نکلا ہے، پولیس ہلکار نکلا ہے، قاسم نام کا لڑکا ہے. تو کیا کہیں گے ہم دنیا کو کتنا ہی ثبوت دیں گے ان کے بارے میں کہ یہ افغانستان سے ہی دہشت گردی آپریٹ ہو رہی ہے؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، میں نے جیسے شروع میں کہا کہ ان تنظیموں میں افغانوں کی بھرتی، اب اگر کسی تشکیل میں ایسے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جی کسی مقام کے اوپر، سرحدی مقام کے اوپر پاکستانی فورسز اور طالبان فورسز کا مابین جھڑپ ہوئی، اور پھر اگلے ہی روز ہم نے دیکھا کہ جی اتنے دہشت گرد پاکستان کے اندر داخل ہو گئے. بالکل ہاں. تو پھر یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ جناب یہ اس لیے یہ جھڑپ ہوتی ہے تاکہ وہ پاکستانی جو بارڈر فورسز ہیں ان کی توجہ اس طرف ڈائیورٹ کی جائے اور بیچ میں سے یہ جو تشکیلات ہیں یہ پاکستان کے اندر داخل ہوں. تو اب ظاہر ہے کہ بارڈر فورسز کی ملی بھگت سے تو اتنا بڑا اقدام نہیں ہو سکتا. اگر پاکستان کی بارڈر فورسز کسی کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، ملی بھگت ہے، اور وہ کسی کو افغانستان پار کرانا چاہتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ کچھ انڈیویجولز ہوں گے نا، کچھ وہاں پہ اس چیک پوسٹ کے لوگ ہوں گے، 4-5 لوگ ہوں گے، وہ ان سے ملے ہوں گے یا پیسے پکڑے ہوں گے، تو وہ اس طرح. تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں جب اس طرف ہو رہی ہیں یا پیسے کے بل بوتے کے اوپر ہو رہی ہیں یا کسی اور مقصد کے لیے ہو رہی ہیں، اور پھر اس میں جب ثبوت بھی سامنے آ جاتا ہے کہ جناب کوئی حاضر سروس اہلکار ہے، تو پھر تو یہ ظاہر ہے کہ پاکستان یہی کہتا ہے کہ آپ اپنی بارڈر مینجمنٹ جو ہے اس کو ٹھیک کریں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، اب جیسے ہم باڑھ کی بات کرتے ہیں، 2650 کلومیٹر کی سرحد ہے پاکستان اور افغانستان کی، اور اس میں 1203 یا 1208 کلومیٹر کی جو سرحد ہے یہ پاکستان خیبر پختونخوا اور افغانستان کی ہے. اور اس میں اگر بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ ان کو معلوم ہے، ملیٹنٹس کو معلوم ہے، تو اور اگر وہاں پہ باڑ نہیں لگائی جا سکی تو ظاہر ہے کہ ہر جو ہے چند میٹر کے فاصلے پر تو آپ سیکورٹی فورسز کو نہیں لگا سکتے. بالکل ہاں. کچھ آپ جو ہے بائی ایفیکٹ وہاں پہ دیکھتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. کچھ فزیکلی وہاں پہ موجودگی ہوتی ہے، تو وہاں وہی جو چیک پوسٹ ہیں، اور ان کو ظاہر ہے کہ چیک پوسٹ کے اندر ہی، مورچوں کے اندر ہی بیٹھنا ہے نا. فورسز ہم نے ہمیشہ سرحدی مقامات پر ایسے ہی دیکھا ہے، وہاں پہ آزادانہ آپ اوپنلی بالکل کھلی وہ نہیں کر سکتے، وہاں پہ پیٹرولنگ نہیں کر سکتے کیونکہ خدشات اور خطرات ہوتے ہیں. بالکل. تو پھر یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں اور ان کی قیادت کو دیکھنا ہے کہ جی وہ اگر پاکستان کے تحفظات ہیں تو ان میں حقیقت کیا ہے. تو وہ حقیقت اگر ان کو ثبوتوں کی صورت میں وہاں پہ فراہم کیے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی کیے جاتے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جی یہ صرف دوحہ یا استنبول میں ان کو فراہم کیے جاتے رہے ہیں. کچھ سفارتی چینلز کا استعمال کرتے ہوئے باقاعدہ، جیسے کابل اور اسلام آباد کا رابطہ ہوتا ہے، ان کی جو پاکستانی ملٹری اور ان کی جو ملٹری ہے، ان کے جو حکام ہیں، ان کے بھی آپس میں رابطے ہوتے ہیں. تو یہ بہت سارے چینلز کا استعمال کرتے ہوئے یہ ثبوت ان کو فراہم کیے جا چکے ہیں. لیکن اب معاملہ چونکہ کسی تیسرے اور چوتھے مقام پہ ہو رہا ہے تو ان کو بھی بہت زیادہ مشکل صورتحال کا سامنا ہے، کیونکہ پاکستان اب صرف الزام نہیں لگا رہا، پاکستان اپنے موقف کے ساتھ یا اپنے الزام کے ساتھ ثبوت پیش کر رہا ہے. ثبوت بھی پیش کر رہا ہے. بالکل صحیح بات ہے. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. یہیں پہ ہماری پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوتا ہے. اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کیجیے. ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.